अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होगे, खुश होगे। जहाँ होगे अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। बेहतर यही है कि आप लोग फ्री होके और लेट के आंखें बंद करके रूम की लाइट्स ऑफ करके सुने। स्टोरी आपको इमेजिनेशन में ले जाने वाली है। ये कहानी एक शहर के करीब वाक़या एक कदीम हाउस की है जो बरसों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ पुरस्रार होता है, मगर कोई भी इस राज को खोलने की जुर्रत नहीं करता था। फार्म हाउस के बारे में एक कहानी मशहूर थी कि वहाँ एक ख़ानदान रहता था जिसकी बेटी को एक रात बदकिस्मती से गुमशुदा कर दिया गया था। इसके बाद वो ख़ानदान भी गायब हो गया था और इनके जाने के बाद किसी ने भी इस फार्म हाउस में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। एक दिन शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौजवान लड़की रीना अपने दोस्त एहसान के साथ इस फार्म हाउस की तरफ जाने का फ़ैसला करती है। रीना बहुत ही जुर्रतमंद और तजस्सुस से भरपूर थी और इसने सुना था कि वो ख़ानदान पुरस्रार तरीके से गायब हो गया था। वो चाहती थी कि वो इस गुमशुदा राज की दरियाफ्त करे। रात का वक्त था और चांद की हल्की रोशनी फार्म हाउस के करीब से गुजरते हुए सड़क पर फैल रही थी। जैसे ही रीना और एहसान फार्म हाउस के दरवाजे के करीब पहुंचे, इन्हें एक सर्द सी हवा का झोंका आया। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, जैसे किसी ने पहले से ही खोल दिया हो। दोनों अंदर दाखिल हुए और इनके कदमों की आवाज़ में सन्नाटा छा गया। अंदर का मंजर बहुत ही खौफनाक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं और जगह जगह मिट्टी और धुंध जमा हुई थी। एक तरफ एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक टूटा फूटा मेज़ पड़ा था और दूसरे कमरे में एक कदीम मेज़ रखी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि वहाँ कोई निशान नहीं था जो इस बात का पता दे सके कि यहाँ कभी कोई ज़िंदा शख्स रहा हो। रीना ने कहा, यह सब कुछ बहुत पुरस्रार है एहसान। यहाँ कुछ ना कुछ तो है जो हम नहीं जानते। एहसान ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि हमें यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहिए। लेकिन रीना का तजस्सुस और बढ़ गया और वो कमरे की एक तरफ बढ़ गई जहाँ एक पुरानी सी अलमारी रखी थी। जैसे ही रीना ने अलमारी का दरवाज़ा खोला, एक गमगीन आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने इसे आवाज़ दी हो, मेरे करीब मत आओ। रीना ने मुड़कर एहसान को देखा, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके अलमारी को खोलने की कोशिश करती रही। जैसे ही वो अलमारी के दरवाजे को खोलने में कामयाब हुई, अंदर एक गमगीन सी तस्वीर नज़र आई। वो तस्वीर एक लड़की की थी जिसकी आंखों में बेशुमार गम और खालीपन था। इसकी आंखों में ऐसा दर्द था कि रीना की हिम्मत जवाब दे गई। इसने फौरी अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया और पीछे हटते हुए एहसान को बताया, मुझे यहाँ से जाना है, कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। लेकिन जैसे ही दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, अचानक कमरे की लाइट्स ऑफ हो गई। एक गहरी खामोशी छा गई और फिर अचानक कमरे में एक सर्द हवा चलने लगी। रीना और एहसान खौफ के मारे एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कुछ ना समझ सके। इस दौरान अचानक एक अजीब आवाज़ आई, जैसे कोई कदमों से चल रहा हो। दोनों ने सर घुमाकर कमरे के कोने की तरफ देखा, जहाँ एक छोटा सा साया हरकत कर रहा था। जैसे ही वो साया रीना के करीब आया, इसने एकदम से रीना को अपनी तरफ खींच लिया। रीना की आंखों में दहशत थी और इसके जिस्म की हर रग में सुनसुनाहट दौड़ गई। रीना ने चीखने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज़ गले में ही फंस कर रह गई। साया इसके करीब आया और फिर इसके कानों में सरगोशी की, अब तुम भी मेरे साथ रहोगी।
اس کے بعد ایک چیز ٹوٹنے کی آواز آئی اور رینا کی نظریں دھندلا گئی. وہ فوری بے ہوش ہو گئی. احسان نے یہ منظر دیکھا اور فوری رینا کو اٹھایا، لیکن جب اس نے رینا کو اٹھایا تو اس کا جسم بالکل سرد ہو چکا تھا. احسان نے بے بسی کے عالم میں رینا کو باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا. اسی لمحے ایک اور آواز آئی، اب تم بھی میری طرح بنو گے. احسان کا دل ڈوبنے لگا. اس نے دروازے کو زور سے دھکیلنے کی کوشش کی اور آخرکار دروازہ کھل گیا. وہ رینا کو لے کر باہر نکلا، لیکن جیسے ہی وہ فارم ہاؤس سے باہر نکلے ان کو گاؤں کے لوگ نظر آنا شروع ہو گئے، جو سب کے سب حیرانی سے انہیں دیکھ رہے تھے. ان کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا، تم دونوں کیسے باہر آ گئے؟ احسان نے سوال کیا، کیا تم لوگوں نے کبھی اس فارم ہاؤس کو دیکھا ہے؟ ایک بوڑھی عورت نے دھیرے سے کہا، ہم نے اس فارم ہاؤس کو نہیں دیکھا، مگر وہاں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے. اس جگہ پر ایک روح رہتی ہے جو ہر کسی کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اور تم دونوں بھی اب اس کا حصہ بن چکے ہو. یہ سن کر احسان کی حالت خراب ہو گئی اور اس نے رینا کو دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے فوری جانا ہوگا. لیکن اس وقت رینا کی آنکھوں میں بھی وہی غمگین خالی پن تھا جو تصویر میں تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک اور ہی دنیا کی حقیقت چھپی ہوئی تھی. اس کی آنکھوں کی حالت میں ایک ایسا کھچاؤ تھا جیسے وہ کسی دوسرے جہاں سے آئی ہو. رینا، کیا تم ٹھیک ہو؟ احسان نے لرزتے ہوئے پوچھا. رینا کی آنکھوں میں کوئی جواب نہیں تھا، بس وہ چپ چاپ چل رہی تھی جیسے کسی کی گرفت میں ہو. احسان کے دل میں ایک گہرا خوف تھا، مگر وہ رینا کو اکیلا چھوڑنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا. گاؤں کے لوگ ان کے قریب آئے اور انہیں اپنے گھروں کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر احسان نے ان سے کہا، ہمیں گاؤں سے فوری نکلنا ہوگا، کچھ تو بہت ہی غلط ہو چکا ہے. گاؤں کے ایک بوڑھے شخص نے کہا، کچھ بھی کرو مگر اس فارم ہاؤس کو چھوڑ کے کہیں مت جاؤ. اس کے اندر کوئی ایسا ہے جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا. لیکن احسان نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور رینا کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا. رات کا وقت تھا اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس سڑک پر چمک رہی تھی. احسان نے بار بار رینا کی طرف دیکھا، مگر وہ بس خاموش تھی. پھر اچانک گاڑی کی ایک عجیب سی سرد ہوا آئی اور رینا کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک آ گئی. رینا، کیا تم ٹھیک ہو؟ احسان نے تیز آواز میں پوچھا. لیکن اس سے پہلے کہ رینا جواب دے پاتی، گاڑی کے انجن کی آواز ایک دم سے بند ہو گئی. احسان نے گاڑی کو روکا اور انجن شروع کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ نہیں چل رہا تھا. اچانک گاڑی کی کھڑکیوں کے باہر ایک دھند چھا گئی. احسان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا. پھر ایک دم سے گاڑی کی ہونک کی آواز آئی اور رینا کی نظریں یکدم بدل گئی. تم نہیں بچ سکتے احسان، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی. رینا کی آواز اس کے منہ سے نہیں بلکہ اس کے اندر کی گہرائیوں سے آ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک سرخ چمک تھی اور اس کا چہرہ بدلے ہوئے جذبات کی گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا. احسان کا دل تیز دھڑک رہا تھا. اس نے فوری گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلنے کی کوشش کی. لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، وہ سیاہ سایہ جو فارم ہاؤس کے اندر تھا اب اس کے سامنے کھڑا تھا. وہ سایہ اتنا بڑا تھا جیسے اس کا پورا جسم اندھیرے سے نکلا ہو. اس کا چہرہ ایک عجیب سی مسکراہٹ سے بھر گیا اور اس کی آنکھوں میں آگ کی لہر دوڑ رہی تھی. تم میری گرفت سے کبھی نہیں بچ سکتے احسان، اب تم دونوں میرے ساتھ رہو گے. سائے کی آواز اس کے کانوں میں سرگوشی کی طرح آئی. احسان کی نظریں پھیل گئی اور اس نے لرزتے ہوئے رینا کو آواز دی. رینا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
رینا نے اس کی طرف مڑ کر ایک عجیب بے دردی سے مسکرا کر کہا، میں اب وہ نہیں جو تم سمجھتے تھے، میں اب اس کے ساتھ ہوں ہمیشہ کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے احسان کا دم گھٹنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا موبائل تھا اور اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی رینا کا جسم اب اس کا اپنا نہیں رہا؟ کیا اس پر وہ سایہ قبضہ کر چکا تھا؟ سایہ اس کے قریب آیا اور اچانک سے زمین سے اوپر اٹھ گیا، جیسے زمین کی گہرائیوں سے نکل کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ احسان کی چینخیں بلند ہو گئیں، لیکن وہ بے بس زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ایک لمحے بعد احسان کی آنکھ کھلی اور اس نے خود کو ایک ویران تاریخی کمرے میں پایا۔ اس کے جسم کی ہر رگ میں سنسناہٹ تھی۔ اس نے باہر کی طرف نظر دوڑائی اور وہی سیاہ کالا سایہ اس کے سامنے تھا۔ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے احسان، اب تم کبھی نہیں نکل پاؤ گے۔ وہ آواز پھر سے اس کے کانوں میں گونجی اور احسان کی نظریں دھندلا گئی۔ اس وقت اس نے محسوس کیا کہ کمرے کی دیواروں پر وہی غمگین خوفناک تصویریں لٹک رہی تھیں۔ ان تصویروں میں وہ اب خود کو دکھائی دے رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی خالی پن تھا جس کا سامنا رینا نے کیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، احسان کی آواز لرزتے ہوئے نکلی، مگر اس کے الفاظ ہلکے پڑ چکے تھے، جیسے وہ کسی اور دنیا میں جا چکا ہو۔ یہ سایہ اس کے قریب آیا اور پھر ایک آخری سرگوشی کے ساتھ اس نے کہا، تمہاری زندگی اب میری ہے اور تم میرے ساتھ رہو گے ہمیشہ کے لیے۔ اچانک انسان کی نظریں سیاہ ہونے لگیں اور اس کی روح جیسے کسی نے پکڑ کر باہر نکال لی ہو، ہمیشہ کے لیے سیاہ سائے کا حصہ بن گئی۔ رینا کا جسم پھر سے حرکت میں آیا اور وہ ہنسنے لگی، ایک خوفناک اور شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ۔ اب تم دونوں کا حصہ بن چکے ہو ہمیشہ کے لیے۔ رات کا سناٹا تھا اور احسان کی آنکھوں میں ایک گہرا خوف چھپ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ان عجیب و غریب خیالات میں پایا جہاں کوئی آواز نہ تھی، نہ ہی کوئی روشنی، بس اندھیرا اور سناٹا۔ ایک گہرا بوجھل سا احساس اس کے اندر پھیل رہا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں، کسی اور دنیا میں آ گیا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں سے واپس ناممکن ہے۔ احسان کا جسم بے جان تھا، جیسے وہ کسی ماضی کے حصے میں گم چکا ہو۔ اس کا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا اور دل کی دھڑکن ایک تھمے ہوئے تال کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ اس کے سامنے وہی سیاہ سایہ تھا جو اب اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ تمہیں یہاں آئے بہت دیر ہو چکی ہے احسان، سائے کی آواز گونجنے لگی، لیکن یہ آواز صرف اس کے کانوں میں نہیں، اس کے اندر کی گہرائیوں میں محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی اس کی روح میں سرایت کر گیا ہو۔ احسان نے اپنی آنکھوں کو زور سے مل کر دیکھا۔ سامنے کچھ اور تھا یا کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ سیاہ دھند تھی جو دھیرے دھیرے اس کے اندر کی زندگی کو کھا رہی تھی۔ تم کون ہو؟ احسان کی آواز کانپتے ہوئے نکلی۔ اس کی آواز ماضی کے کسی خوفناک خواب کی طرح سنائی دی، جیسے اس کی ہمت اور عقل دونوں ختم ہو چکے ہوں۔ سایہ اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خالی نگاہ تھی جو کسی انسان کی نہیں، بلکہ کسی جن، شیطان یا ایسی کسی پراسرار ہستی کی تھی جس کی زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہ ہو۔ سائے نے دھیرے سے کہا، میں وہ ہوں جو تمہیں ہمیشہ کے لیے روک لے گا، وہ ہوں جس سے تم کبھی نہیں بچ پاؤ گے۔ اسی لمحے احسان کے پیچھے سے ایک اور آواز آئی،
یہ آواز کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک ایسی گہری کثیف سرگوشی کی تھی جو کسی ناپاک روح کی ہو سکتی تھی۔ احسان کا جسم لرزنے لگا اور اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ رینا تھی۔ رینا کا جسم اب اس کی موجودگی سے مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک شفافیت تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر اس کی مسکراہٹ میں کچھ اور تھا، کچھ اور جو احسان کی ہمت کو اور کمزور کر رہا تھا۔ رینا احسان کے منہ سے نکلا، لیکن رینا کی آنکھوں میں جو شفافیت تھی وہ ایک لمحے کے لیے احسان کو بے بس کر گئی۔ رینا، کیا تم ہو؟ اس نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ رینا نے گہری سانس لی اور کہا، نہیں احسان، میں وہ نہیں رہی جو تم سمجھتے ہو۔ اس کے الفاظ ایک دم سے شفاف ہو گئے، جیسے وہ کسی اور کی آواز میں ہوں، اور پھر رینا کی آنکھوں میں ایک تیز خونخوار چمک آئی۔ اب ہم دونوں ایک ہو چکے ہیں احسان، اور اب تم بھی ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے۔ رینا کی آواز میں وہ خوفناک سرگوشی شامل تھی جو احسان کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ اور پھر وہ کچھ ایسا ہوا احسان نے کبھی سوچا نہ تھا۔ رینا کی شکل بدلنے لگی، جیسے اس کا جسم کسی اور کے قبضے میں ہو چکا تھا۔ اس کے جسم کی ہڈیاں اور گوشت یکدم مڑنے لگے، جیسے کوئی کچاک کچاک کر اس کے اندر سے باہر آ رہا ہو۔ احسان کے سامنے جو رینا کھڑی تھی اب وہ ایک عجیب قسم کا مخلوق بن چکی تھی۔ اس کا جسم ناقابل شناخت تھا اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اتنی لمبی ہو چکی تھی۔ احسان کا دماغ بے ہوش ہونے لگا، لیکن اس کے جسم میں ایک اور چیز جاگ چکی تھی، ایک شدید درد جو اس کے دل و دماغ کو چھننی کر رہا تھا۔ رینا کی شکل میں جو مخلوق اس کے سامنے کھڑی تھی، اس نے اپنی لمبی تیز زبان سے احسان کے گلے کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ اب تم میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ تم جو کچھ بھی ہو، تمہارا جسم اور روح اب میرے ہیں۔ اس لمحے میں وہ سایہ، رینا اور اس کا جسم سب کچھ ایک ہو گیا۔ احسان کا جسم بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کی آنکھیں بے ہوش ہونے سے پہلے آخری بار کھلی۔ اس نے اپنے سامنے ایک منظر دیکھا جو اس کی زندگی کے سب سے بھیانک منظر سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ اس کے جسم کی ہر رگ میں جلتی ہوئی سردی کا احساس تھا، اور اس کی آنکھوں میں جو آخری تصویر تھی وہ اب بھی احسان کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ رینا اور سائے کا ایک ہی جسم تھا، ایک ہی شکل تھی، اور احسان کی آنکھوں کے سامنے اس کا جسم آہستہ آہستہ سیاہ دھند میں بدلنے لگا۔ وہ سیاہ دھند جس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، وہ اب اس کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کے جسم میں کوئی زندگی نہیں بچی تھی، اور وہ فقط ایک کمرے کے اندر موجود تھا، ایک خالی کمرہ جس کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ پھر ایک لمحے بعد احسان کی آنکھوں میں آخری بار زندگی کی جھلک آئی۔ اس نے کچھ کہا، لیکن اس کی آواز گم ہو گئی، جیسے وہ کسی اور جہاں سے آواز دے رہا ہو۔ پھر اس کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئیں، لیکن اس کا جسم، اس کی روح اب وہ سائے کا حصہ بن چکا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو ضرور کمنٹ میں بتا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔